बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहनों की, और ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद हुई है। लगभग 2 महीने गुजर गए, अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज अचानक काया ही पलटी हुई थी। यानी सुबह जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचे तो शुरू में ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब रास्ते बंद हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि ट्रक लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि पुलिस बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में वहाँ पे खड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा था कि वही वाला सारा माहौल चल जाएगा। शायद अहकामात भी यही थे, लेकिन फिर अचानक शायद कहीं से कोई हुक्म आया और सारी काया पलट गई। जो रुकावटें भी थीं वो भी थीं, जो पुलिस थी वो भी थी, सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन रवैया अचानक से तब्दील हो गया। बड़ी इज्जत के साथ लोगों को अंदर जाने दिया गया, बड़े प्यार से डील किया गया। तकरीबन 200 से 300 बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि डिफरेंट लोगों से बात हुई, किसी ने कहा 200 से ज़ायद से, किसी ने कहा 300 से ज़ायद थे, तो 200 से 300 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हुए थे। किसी को भी पुलिस की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से तंग नहीं किया गया। और बैरिस्टर गौहर वो मिले हैं, सलमान सफदर साहब वो मिले हैं, ज़हीर अब्बास एडवोकेट वो मिले हैं, और इमरान खान साहब की तीनों बहनों की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ के दोस्त नरेंद्र मोदी ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान का फ़ायदा कर दिया है, क्योंकि दोस्त तो वो नवाज शरीफ का है, और इनकी दोस्ती के और इनकी जारी के चर्चे भी बहुत हैं पूरी दुनिया में, और इनकी बेटी ने उसकी तशहीर भी बहुत की है कि मेरे अब्बू और मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, और बड़ी तारीफ़ की उनकी दोस्ती की। तो दोस्ती तो नवाज शरीफ की मोदी से है, लेकिन मोदी ने जो पाकिस्तान में किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने और पाकिस्तानियों ने खड़े होकर मोदी के खिलाफ किया, या पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो झटका मोदी को लगाया, उसके बाद लगता है कि नवाज शरीफ के दोस्त मोदी ने अपनी हरकतों से इमरान खान का फ़ायदा कर दिया है। वो मुलाकात जो लगभग कई महीनों से जिसमें परेशानी पैदा की जा रही थी, वो मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने 3 चीज़ें जो अभी तक सामने आई, तफसीली जब उनका वो आएगा इमरान खान साहब का बयान, या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट डाला जाएगा पूरा का पूरा, जब वो स्टेटमेंट आएगा तो चीज़ें हमें बाकी भी पता चल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की 3 चीज़ें सामने आई हैं, एक तो इमरान खान साहब ने कौम को इंडिया के साथ लड़ाई के हवाले से एक पैगाम दिया है और नरेंद्र मोदी के हवाले से खबरदार किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2, इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा क्लियर एक वाकिफ दिया है। और नंबर 3, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे अदालतों को यरगमाल करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई। फिलहाल ये चीज़ें हैं, और जो इमरान खान साहब की बहनों ने दीगर चीज़ें बताई वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान की बहनों ने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को जेल में आगाह भी किया कि बाहर चल क्या रहा है। अब अलीमा खान साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ का कोई एक जवाब दिखा दें जो उसने मोदी को दिया हो। ये अलीमा खान साहबा ने कहा कि क्या आपको नवाज शरीफ का कोई जवाब नजर आया जो उसने मोदी को दिया हो? लाहौर में मोदी के खिलाफ हमने मुजाहरा किया, और मुजाहरा करने पर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमें मोदी से कोई गर्ज नहीं है, हमें पाकिस्तान से गर्ज है। अब नवाज शरीफ के दोस्त के खिलाफ आप, उसके यार के खिलाफ आप लाहौर में एहतजाज करेंगे तो आप पे मुकदमा ही होगा ना। ये थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है, ये सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद है इस मुकदमे की भी। ये बड़ी ज़्यादती की है वैसे लाहौर की पुलिस ने। CCPO लाहौर को और IG पंजाब को जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और पुलिस को शर्म दिलानी चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के लिए अगर रैली निकाल रहा है कोई, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाल रहा है, और अगर उसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी आ गए तो बर्दाश्त कर लें आप। यानी ज़रूरी तो नहीं है कि मोदी के साथ भी जाकर आप खड़े हो जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक, यानी इमरान खान जिसके खिलाफ निकलेगा ये उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इमरान खान इसराइल के खिलाफ निकला, ये इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए। अब इमरान खान मोदी के खिलाफ निकला, ये जाके मोदी के साथ खड़े हो गए। तो ये पंजाब पुलिस को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि ये हरकतें वो ना करें। क्यों अपनी इज्जत खराब करते हैं आप? ये आपके करने का काम नहीं है। बहरहाल अलीमा खान साहब ने कहा कि पहले इन्होंने कहा जी कि लोग तो इस जंग को PSL का मैच समझ रहे थे। ये मैच नहीं है, जंगें हैं, वो अना के ऊपर होती हैं, और जंग के बड़े भयानक नताइज भी होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इससे मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। हमें जंग की मजीद तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मोदी हमारे हमलों का जवाब ज़रूर देगा। हमारा पानी बंद हो गया तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। इमरान खान साहब को जिन्होंने जेल में डाला हुआ है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। बानी PTI को रिहा किया जाए, उनके केसेस नहीं सुने जा रहे,
اگر ججز ان کے کیس لگائیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان باہر آ سکتے ہیں۔ عمران خان کو تنہا کیا جا رہا ہے، یہ فوج نہیں شخصیات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف کو عمران خان سے خوف ہے، فوج کو خوف نہیں ہے۔ یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، یہ تین لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں۔ فوج کو کوئی خوف عمران خان سے نہیں ہے، نہ عمران خان کی فوج سے لڑائی۔ ابھی آگے جا کے یہ چیز، اور عمران خان صاحب نے جب یہ ملاقات کی انہوں نے، تو باہر آ کر انہوں نے کیا بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ سوشل میڈیا نہیں بنا رہا، عمران خان کا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے ملاقات کی تو پھر انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ پاکستانی قوم کیسے جوش اور جذبے کے ساتھ اور پوری طرح نڈر تھی بھارت کے خلاف، تو عمران خان نے کہا کہ جنگ میں فوری رسپانس بہت اہم ہوتا ہے۔ مودی پاکستان سے بہت سخت نفرت کرتا ہے، اس وقت مودی سخت غصے میں ہوگا، وہ انتقام لے گا، وہ بدلے کے لیے آئے گا۔ آپ لوگوں کو الرٹ رہنا ہے۔ فوج اور قوم نے جس طرح جواب دیا، سوشل میڈیا کی وار پاکستان نے جیتی، مودی یہ برداشت نہیں کرے گا، وہ معاشی اٹیک کرے گا، فالس فلیگ جیسے اقدامات مودی مزید کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے قوم کو اور فوج کو خبردار رہنے کے لیے کہا کہ مودی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا ان کی بہن نے پڑھ کے سنایا۔ یہ تو ہو گیا جناب مودی والا ایپیسوڈ جس پہ عمران خان صاحب نے کہا اب آ جائیں آپ عدالتوں والے معاملے پر کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے رول آف لا ختم کر دیا ہے۔ جو بھی ووٹ دے رہے تھے اس ترمیم کے حق میں وہ آرڈر مان رہے تھے، سب نے مل کر پاکستان کا رول آف لا ختم کر دیا ہے، قانون کی حکمرانی پاکستان میں ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دی، اس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے گا، اس پر آپ کا ملک کا دنیا میں تماشا بنے گا۔ کسی بھی جمہوریت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سویلینز کو فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیں کہ جناب آپ ان کا ٹرائل کر لیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ نے تماشا بنایا ہے۔ اس ترمیم سے آپ نے ججز کو سرکاری ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، یعنی جج اب ایک سرکاری ملازم ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے عدلیہ۔ ججز اور عدلیہ کی آزادی آپ نے چھین لی ہے، اب وہ آرڈر پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آرڈر کے بارے میں جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ آرڈر پھر ایک شخص دیتا ہے، فرد واحد کا آرڈر آ رہا ہے۔ پاکستان ایک مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ میں ہے، اور پاکستان کو مکمل طور پہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں ڈال دیا گیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ عمران خان کی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، لوگ ظلم اور جبر کے خلاف سوشل میڈیا پر ری ایکشن دیتے ہیں۔ اگر آپ نے فوج کے خلاف بیانات سننے ہیں تو نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات نکال کر سنیں۔ مودی کو ٹی وی پر دکھایا جا سکتا ہے مگر عمران خان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا۔ اچھا جی، یہ انہوں نے ساری بات چیت کی علیمہ خان صاحبہ نے باہر آنے کے بعد، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ ابھی جو باقی لوگ ملے ہیں وہاں تفصیلی جو بات چیت عمران خان صاحب نے کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جنید اکبر صاحب کے حوالے سے بھی ایک چیز عمران خان صاحب نے کہی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے افسوس ہوا جیسے یہ پیغام جنید اکبر کو دیا گیا کہ استعفیٰ دے دو، میں نے یہ نہیں کہا تھا، پیغام غلط طریقے سے دیا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جنید اکبر اپنی سہولت دیکھ لیں، اگر وہ دونوں عہدوں کو ساتھ چلا سکتے ہیں تو وہ ضرور چلائیں۔ میری جو ترجیح ہے وہ پارٹی ہے، میری ترجیح یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم سازی ہو اور تحریک بہتر انداز میں چلے، اور اگر جنید اکبر یہ دونوں کام کر سکتے ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن دوسری طرف اس سے پہلے یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ جنید اکبر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کا جو حکم آئے گا وہ فوری طور پہ میں پورا کروں گا۔ جنید اکبر ایک انتہائی شریف آدمی ہے اور عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھی ہیں، انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا استعفیٰ دینے کے لیے۔ حالانکہ لوگ یہاں پہ کرسی کے ساتھ چمٹ کے مردے مارنے پر آ جاتے ہیں، لیکن جنید اکبر نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے عمران خان کی بات فوراً مانی، حالانکہ وہ بات ان تک درست طریقے سے نہیں پہنچائی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اپنی سہولت دیکھ لیں، اگر دونوں کام کر سکتے ہو تو کر دو، یہ آپ کے پاس چوائس، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کے اوپر فوکس کرو تو میری ترجیح پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا۔ بہرحال کچھ اور خبریں نہ دیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت بڑے بڑے لطیفے ہیں دو جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ نمبر ایک، مسلم لیگ نون نے ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کیا۔ اسحاق ڈار سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔
اور وہ جاتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب تک جنہوں نے تعریفوں کے پل باندھے ہوئے. یعنی ان سے آپ پوچھیں نا کہ کچھ بھی پوچھیں آپ پاکستان کس نے بنایا تو وہ شاید یہ بھی کہہ دیں کہ نواز شریف نے بنایا. آپ ان سے کچھ بھی نواز شریف کی پیدائش سے پہلے والے کام بھی پوچھیں گے تو وہ نواز شریف کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ جی حضوری کی ہے, بہت ہی زیادہ درباری ایٹیچیوڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ بھارت کے خلاف سارا آپریشن, اب میرے سے پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا پہلے, میں ہنس رہا تھا کتنی دیر تک کہ بھارت کے خلاف سارا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا ہے. اور بھائی یہ بندہ اپنا الیکشن نہیں ڈیزائن کر سکا, یہ بھارت کے خلاف آپریشن ڈیزائن کرے گا؟ اس کا اپنا ڈیزائن بگڑا ہوا ہے بیچارے کا, اپنی سیاست تباہ ہو گئی ہے. تو باہر سے آیا وزیر اعظم بننے کے لیے, پاکستان میں آگے وزیر اعظم نہیں بن سکا, چھوٹا موٹا ایک عہدہ دے دیا ان کی بیٹی نے کہ میرا باپ خوش رہے. یعنی یہ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جہازوں میں بیٹھے ہوئے تھے یا کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے, یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈرون اڑانے کے احکامات دے رہے تھے, یا صاحب بیٹھ کے نقشے پہ لکیریں لگا رہے تھے کہ ڈرون ادھر گرا دو, میزائل ادھر گرا دو, فلاں جہاز ادھر پہنچا دو, ایئر فورس یہاں سے جائے گی؟ یہ میاں نواز شریف نے کیا ہے فور گاڈ سے. اور تعریف کریں تو ڈھنگ کی تو کریں بھئی. میاں صاحب سے ایک سٹیٹمنٹ ہی دلوا دیں مودی کے خلاف, کم سے کم قوم یہ مانے گا یار یہ ہمارے ساتھ کھڑا بندہ مودی کے ساتھ نہیں کھڑا. آج بھی وہ شخص پوری طاقت سے مودی کے ساتھ کھڑا ہوا, سٹیٹمنٹ ہی نہیں دے رہا. 10 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے سمیع ابراہیم صاحب نے, وہ 10 لاکھ روپے رکھ کے بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں کیش کہ جناب کسی دن نواز شریف صاحب جو ہے وہ مودی کے خلاف بیان دیں تو میں یہ جو ہے انعام جو ہے وہ روانہ کروں. اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کے کھاتے تو انہوں نے یہ ڈال دیا, لیکن ایک بڑی سادی سی بات ہے, پچھلی جو جنگ تھی نا اس کا ہیرو تھا ابھی نندن. کون تھا؟ ابھی نندن. یہ پچھلی جنگ کا ہیرو تھا انڈیا کا, اور اس جنگ کا جو ہیرو ہے وہ ابھی نندن. وہ اس لیے کہ ابھی نندن نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا, اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کیا, اور بھارت کے خلاف بولنے سے ہمیشہ گریز کیا ہے. ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین, یہ ذرا فوٹو آپ دیکھیں, یہ حرکتیں آپ چیک کریں ذرا. یہ فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ فوٹو جناب لگوائی ہے ڈپٹی کمشنر شیخو پورا نے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بنیان المرصوص. یہ جو آپریشن ہوا تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار, قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ ایک لفظ موجود ہے بنیان المرصوص, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, مضبوطی سے کھڑے ہوئے لوگ. تو ڈپٹی کمشنر شیخو پورا نے مریم نواز کی فوٹو لگا کے یہ آپریشن مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دی, اور نیچے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی فاروق آباد, اس کا بھی ساتھ تھوڑا سا نام لکھا ہوا ہے. ان دونوں کو پکڑ کے نا جیل میں ڈالنا چاہیے, اور ان کو جوتے بھی مار دینا چاہیے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہو یا تم حکومت کا حصہ بن گئے ہو. یار پبلک سرونٹ ہے, عوام کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ اٹھا کے وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں. یعنی مریم نواز کی فوٹو لگا کے آپریشن مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ پاگل خاندان ہے, ذہنی طور پہ خبط پہ مبتلا ہے, یہ اپنی ذات سے باہر جا ہی نہیں سکتے. ان کا یہ ذہنی مسئلہ ہے, اور یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں ان کی فوٹو چپک جائے. اب یہ احکامات جاری کر دیے جناب ڈپٹی کمشنر اور یہ دیگر لوگ جو ہے ہماری فوٹویں لگائیں اور یہ آپریشن ہمارے کھاتے میں ڈالو, کیونکہ اس آپریشن میں ایئر فورس نے کامیابی دلوا دی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو ناکامی ہوتی, یہ بندے کبھی اپنی فوٹو بھی نہ نکالتے باہر, یہ سارا کچھ فوج کے کھاتے میں ڈال دیتے جو مودی نے کیا ہے. مودی اگر وہاں پہ پاکستان سے خدا نہ خواستہ اس لڑائی میں آگے نکل جاتا یا جیت جاتا تو مودی کبھی بھی اپنی فوج کو نہ کہتا کہ آ کر سامنا کرو عوام کا. مودی خود سامنے آتا اور آ کر جناب بڑی فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا. لیکن جب بے عزتی ہوئی تو فوج کو آگے کر دیا. تو یہی شریف خاندان اور مودی خاندان کے اندر کچھ سملیرٹیز ہیں. ابھی اپنے کھاتے میں جناب اس کو ڈال رہے ہیں. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے, اور یہ اتنے کمزور سرکاری افسر ہیں کہ یہ اپنی مالکن کو خوش کرنے کے لیے دو ملاتے ہوئے آ جاتے. بھئی شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کو عوام تنخواہ دیتی ہے کسی اور کام کے لیے, اور آپ چاکری کرتے ہیں سیاستدانوں کے دروازوں کی. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ انہیں خوش رکھتے ہیں, خوش رکھ کے اپنی مرضی کی پوسٹنگ لیتے ہیں, اپنی مرضی کے عہدے لیتے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز دکھاتا ہوں. ایک تو آپ کو میں نے یہ پوسٹر دکھایا نا, ذرا یہ ایک اور ویڈیو ہے, یہ اس میں سے چند تصویریں, یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ 2-4 تصویریں میں پلے کر سکتا ہوں آپ کے لیے, ذرا دیکھیں آپ. یہ بندے اتار رہے ہیں جھنڈے اور فلیکس. PP-52 ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہاں پہ, اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اور فلیکسز اتارے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے. یہ سرکاری بندے آ رہے ہیں,
جہاں ایک طرف سرکار یا سرکاری آفیسر یا سرکاری ملازمین وہ مریم نواز کی تشہیر کر رہے ہیں، اٹھا کے لگا رہے ہیں اور عوام کا پیسہ جھونک رہے ہیں، وہیں دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہی سرکاری اہلکار پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اور فلیکسز اور پوسٹرز اتار کے گاڑیوں میں ڈال کر دے کر جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے اور غیر قانونی ہے تو اسی کھمبے کے اوپر پی ایم ایل این کے یا حکومتی امیدوار کے بھی لگے ہوئے ہیں نا، یعنی کھمبا ایک ہی ہے، اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا دونوں کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اکھاڑ دیں گے، نون لیگ کا جھنڈا سیدھا کر کے لگا دیں گے۔ یہ ہے جی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ، اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہ 4 پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اوپر والا تحریک انصاف کا، بیچ والے 2 نون لیگ کے، نیچے والا تحریک انصاف کا۔ نون لیگ کے 2 چھوڑ دیں گے، اوپر والا اور نیچے والا اتار دیں گے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ یہ ہے ناظرین ان کی گھٹیا حرکتیں، اور انہی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے عوام ان سے نفرت کرتی ہے۔ آپ کھمبوں سے پوسٹر تو اتار دیں گے، لوگوں کے دل سے کیسے نکالیں گے آپ عمران خان کو؟ لوگ تو اس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر ناظرین گنتی ٹھیک ہو گئی، اگر ناظرین میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر گنتی ٹھیک ہو جائے تو یہ ایک بھی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکتی مریم نواز پنجاب کے اندر۔ لیکن ضد ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے عورتوں نے مل کر ضد کی ہوئی ہے۔ اب جیسے آج اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، ذرا ایسے ہی اگر ڈبوں کی گنتی ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عزت کی بحالی کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور مخصوص نشستوں کے اوپر بھی آ جائے نا، کیونکہ رولا تو جا کر پڑنا ہے مخصوص نشستوں پر۔ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، جہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا کہ جناب بینچ پہ اعتراض ہے۔ جج صاحب نے کہا جی آج اعتراض کیوں کر دیا آپ نے بینچ پہ؟ انہوں نے کہا جی پہلے تیسری، انہوں نے کہا جی سماعت ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلی سماعت میں تو آپ نے نوٹس کیا، دوسری میں جنگ ہو گئی، آج تیسری سماعت ہے، ہم بینچ پہ نوٹس کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، تو اس کیس کو ایسے سنا جائے۔ لیکن مخصوص نشستیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، فضل الرحمان، ان سب کو دی جائیں گی۔ اب تک کی جو اطلاع وہ تو یہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جا چکی ہے، اور یہ سارا کھیل کھیلا ہی اس لیے گیا ہے، کچھ ججز کو اس میں سے نکالا گیا، جن ججز نے ایک اختلافی نوٹ یا فیصلہ لکھا وہ فیصلہ پبلک نہیں کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور فیصلہ آنا ہے کہ جناب مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے کر 2/3 اکثریت پوری کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے اس کو اگر بہت مضبوط کیا جائے تو پھر مزہ آتا ہے، پھر کوئی انہیں ہلا بھی نہیں سکے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایک سپورٹو 27ویں آئینی ترمیم چاہیے۔ اب ڈائریکٹلی اس میں یہ لکھا تو نہیں ہوگا، لیکن جو اس میں لکھا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کے پاس سارے رستے بند ہو گئے۔ جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں لکھا تھا وہ ایک طرح کا دھوکہ تھا، جو اس کے بعد ہوا وہ اس کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم لانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ ناظرین اب پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایک بات چیت کا آغاز ہوگا۔ بھارت نے اپنی پرائرٹیز بتائی ہیں، پاکستان نے اپنی بتائی ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں بھارت کہتا ہے کہ ہم بات کریں گے دہشت گردی پر اور آزاد کشمیر پر، وہ 2 مدعے لے کر آتا ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہم بات کریں گے آبی جارحیت پر، ایک مدعا پاکستان نے بتایا، اسحاق ڈار نے کہا کہ جناب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ میرے خیال میں پاکستان کے پاس بات کرنے کے لیے 5 بڑے نقطے ہیں جن پہ پاکستان کو بات کرنی چاہیے، تاکہ بھارت کو تھوڑا سا پریشر تو آئے نا۔ نمبر 1 پہلگام کے ثبوت دیں جی، آپ نے پاکستان پہ پہلے حملہ کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کیوں آپ نے پاکستان پہ پہلے اٹیک کیا جب آپ نے ثبوت کوئی نہیں دیا، آپ پہلے ثبوت دیں۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان کو اٹھانی چاہیے۔ تیسرا مقبوضہ کشمیر پہ بات کرنی چاہیے کہ وہاں کے لوگوں پہ آپ ظلم اور جبر کر رہے ہیں، انہیں ان کا حق دیجیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ چوتھا سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کروایا جائے بھارت سے، کہ اس پہ آپ عمل درآمد کریں گے، ورنہ یہ جو سٹرکچرز ہیں ان کو ہمیں ہٹانا پڑے گا۔ نمبر 5 پاکستان میں دہشت گردوں کی جو سپورٹ بھارت کرتا ہے اس کے ثبوت بھی بھارت کو دیے جائیں، اور بھارت کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کیا کروا رہے ہیں اور کب سے کروا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ناظرین ایک انٹرویو دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ویسے اپنے بیٹوں کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ انٹرویو دے دیا ہے۔ دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، اور شریف خاندان نواز شریف صاحب کے بچے جب انٹرویو دیتے تھے، میاں صاحب اندر تھے، تو ان کا سارا فوکس یا وہ تو ڈیلوں کے چکر میں رہتے تھے۔ لیکن آپ یہ انٹرویو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی ہمارے والد نے ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ چند ہفتے کے لیے ہوگا، لیکن اب تو 2 سال گزر گئے،
انہوں نے عمران خان کو دھندلانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ 1992 کے ورلڈ کپ کی تصاویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ ہم یہ انٹرویو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جمہوریت پر دباؤ اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بڑا احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد جیل میں عمران خان پر مزید سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ والد سے 20 منٹ گفتگو کے بعد لائن کٹ جاتی ہے۔ وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہماری زندگی کا پوچھتے ہیں، کبھی کوئی شکایت انہوں نے نہیں کی۔ انہیں توڑنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، ان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں۔ ہماری 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی، کئی بار صبح 4 بجے میسج آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات ہوگی، ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں کئی میٹنگز کینسل کرنی پڑتی ہیں کہ اس دوران کال آ گئی تو مس نہ ہو جائے۔ کال کا وقت مقرر نہیں ہے، بے ترتیبی سے بات کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہمیں پریشان کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے کہ ہمارے والد کرپٹ نہیں ہے، میرے والد صاحب بہت اصول پسند انسان ہیں، وہ دوسروں کی طرح کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ جب تک ان کا مشن پورا نہیں ہوتا وہ جیل میں بھی پرسکون رہیں گے۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ دیگر ان کے تحریک انصاف کے ساتھی جیل میں ہوں اور وہ اپنی ذات کے لیے الگ سے ڈیل کر لے، ہمارا باپ یہ نہیں کرے گا۔ ہمارے والد عمران خان کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ہماری اپنے والد سے فون پر بات نہیں کرائی جاتی۔ عدالت نے ہر ہفتے بات کروانے کا حکم دیا لیکن 2 مہینے تک ہم سے بات نہیں کروائی جاتی۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے اپنے والد کو آخری مرتبہ تب دیکھا جب انہیں 3 گولیاں لگی ہوئی تھی، وہ مضبوط تھے، استقامت کے ساتھ کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب پوچھا کہ جناب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یقین رکھو عمران خان ہار نہیں مانے گا، وہ جیل میں بیٹھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے، تبدیلی ضرور آئے گی، قوم ظلم کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھے۔ یہ جناب عمران خان کے بیٹے کا پیغام ہے۔ بہت فرق ہے، میاں نواز شریف صاحب نے تو اولاد بھی ایسی پیدا کی ہے کہ نہ مزہ نہ سواد، یعنی بیٹوں سے بات کرو جی ہم تو یہاں کے شہری نہیں، ہم تو بات ہی نہیں کرتے۔ ایک کا وہاں کرپشن کا کیس نکل آیا، دوسرا جناب وہاں پہ دیوالیہ ہو گیا۔ وہ عجیب و غریب قسم کا خاندان ہے اور وہ باپ کے لیے ڈیلیں، وہ ایک لے کر جج کو چلا گیا مدینہ منورہ، وہاں بیٹھ کے قسمیں لے رہا ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ ڈیلیں کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ الگ ڈیلیں کر رہی ہے، مجھے وہ رستہ آتا ہے، پھر وہ رستہ دکھایا بھی ساری قوم کو۔ عجیب و غریب ہی ویسے یہ خاندان ہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے دیکھیں یہ بات کی آپ کے سامنے۔ تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔